जरूरत है, लोगों को भी पानी की जरूरत है, बच्चों को भी पानी की जरूरत है। सहाबा मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें पानी की जरूरत है। पानी जमीन पर नहीं है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जब जमीन पर पानी ना हो, आसमान से तुम्हें तवक्को ना हो, तो तुम अपने नबी की बारगाह में आओ। मेरे नबी फरमाते हैं, जो डोल में बचा हुआ पानी है वो लेकर के आओ। और मेरे मुस्तफा ने पानी के ऊपर अपने हाथ को रखा और फरमाया, जितने लोगों को पानी की जरूरत है बुलाते जाओ और लेते जाओ। आज रसूल का दरियाए रहमत जोश में आ चुका है, पानी सहाबा लेते जाते हैं। रावी लिखता है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथों से निकला हुआ पानी निकल रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। रावी लिखते हैं कि इतना पानी लिया गया कि ऊंटते घोड़े थे, जितने इंसान थे, सबने पेट भर के पी लिया, मशवीजों को भर लिया, बर्तनों को भर लिया, लेकिन पानी खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए कि मुस्तफा के हाथों से निकलने वाला ये पानी है जो सरकार ने हाथ रखे थे, सरकार के हाथों की उंगलियों से ये पानी निकल रहा है और सहाबा पी रहे हैं। सहाबी कहते हैं कि हमने जब बाद में काउंटिंग की, गिनती की, तो पता ये चला एक सहाबी नहीं थे, दो नहीं थे, तीन नहीं थे, चार नहीं थे, बल्कि पूरे 1400 सहाबा थे, जिसने मेरे मुस्तफा के हाथों का निकला हुआ पानी पी लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़ादी ज़ियाउल कमर साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। समझ रहे ना, ये उस नबी की हम बात करने के लिए बैठे हैं। बेशक इस नबी को अल्लाह ने अपना पावर दिया और ये मत समझो कि वो देखते नहीं है, वो देखते भी हैं। बेशक। हाँ, कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें दिखाई नहीं देता, वो देखते नहीं है, लेकिन सुन्नी का अकीदा ये कि वो देखते हैं। अकीदा है कि नहीं? अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, वो देखते हैं। सहाबा की जमात हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रही है, किसी ने कुछ बोलचाल की, बातचीत हुई, सरकार को नागवार हुआ, आपके कल ये बात गिरा गुजरी, हुजूर ने फरमाया, नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद, सुनो साहबा, जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे मैं पीछे भी देखता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन ना अहलों को बता दो कि जो ये अकीदा बातिल रखते हैं कि उन्हें पीठ पीछे की खबर नहीं है। मेरे मुस्तफा तो वो है जो आसमानों के अंदर का भी जानते हैं, जमीन के नीचे का भी जानते हैं, जिन्होंने एक वक्त में कहाँ की खबर दी, जिन्होंने सबसे बड़ा गैब बता दिया, जिन्होंने सबसे बड़ा गैब बता दिया। उलमा बैठे ये जानते हैं दुनिया अल्लाह की कायनात में सबसे बड़ा गैब क्या है? अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लाह से बड़ा गैब कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा गैब कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मेरे नबी ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम उलूम अल्लाह ने अल्लाह फरमाए जो किसी को नहीं। इसलिए हज़रात गिरामी, वो नबी आपकी मजलिस को देख रहे हैं। नहरोली की सरजमीन पर मदरसा आफाकुल उलूम के ज़ेर एहतमाम होने वाली इस मजलिस को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ये सुन्नियों का अकीदा है। अरे भाई, आप अजीब सी ये सोच रहे होंगे, बात सोच रहे होंगे कि वो कैसे देख रहे हैं, उन्हें कैसे पता होगा। मैं एक मिसाल के लिए बात, क्योंकि मिसाल से ज्यादा समझ में आती है। इस 19वीं सदी में के शुरू में एक बुजुर्ग गुजरे हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत से उलिया इकराम हुए, सूफी बुजुर्ग हुए। बाराबंकी के पास एक कस्बा है देवा, जानते हैं? देवा शरीफ वारसी बुजुर्ग कहलाते हैं, वारिस पाक उनका नाम है। उनका एक मुरीद, एक शख्स पर मुरीद होता है, कहता है कि मैं आपसे मुरीद हो जाऊंगा, मैं आपसे मुरीद हो जाऊंगा, लेकिन शर्त ये है कि मैं पीना नहीं छोड़ूंगा, शराब पीता था। अल्लाह के वली थे, वलियों की निगाह बहुत बुलंद होती है, वो फर्श से अर्श तक का देख लेते हैं, वो तकदीर में लिखा जा देते हैं, अल्लाह उनको ये देता है। इसीलिए बताना चाहता हूँ कि नबी की बात तो बहुत बड़ी है। हजरत वारिस पाक से जब उसने शर्त लगाई, अल्लाह वालों की खासियत भी होती है कि वो जल्दी किसी को छोड़ते नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी शर्त है तो हमारी भी एक शर्त है। बात समझ में आ रही है? अरे भी सुन रहे हैं ना? कहा मेरी भी एक शर्त है। कहा ठीक है, आप भी अपनी शर्त बता दीजिए। कहा बस शर्त इतनी सी है, तुम्हारी शर्त ये है कि तुम पीना नहीं छोड़ोगे, और मेरी शर्त ये है कि तुम मेरे सामने नहीं पियोगे। मेरी शर्त ये है कि तुम
میرے سامنے نہیں پیوگے. کہا ٹھیک ہے, اتنی سی بات ہے, بات مان لوں گا, اتنی سی بات ہے, بات مان لوں گا. وہ گھر چلا جاتا ہے, گھر پہنچتا ہے. اب کیونکہ عادت جو ہوتی ہے وہ انسان کو مجبور کرتی ہے, اس نے پینے کے لیے جام نکالا اور گلاس دیا اور نکال کر کے بیٹھا ہی تھا کہ پی لوں. اتنی دیر میں دیکھتا ہے کہ سرکار وارث پاک اس کے سامنے آ جاتے ہیں. فرماتے کہا تھا, میں نے تجھ سے کہا تھا کہ پینا نہیں. وہ سمجھا شاید کہ گاؤں میں کسی کام سے آ گئے ہوں, اس لیے میرے گھر کی طرف چلے آئے. میں آپ سے حالانکہ دور کا مرید, اس لیے پینے کے لیے اس نے ارادہ کر دیا, چھوڑ دیا. کہا چلو جب چلے جائیں گے تب پی لوں گا. تھوڑی دیر کے بعد گھر سے باہر نکلا, کسی ایسی جگہ گیا کہ جہاں اس کو یقین تھا کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا. ابھی نکال کے بیٹھا ہی تھا, اس وقت پھر اس کے بعد پینے کے لیے اپنے ہونٹوں کے قریب کرتا ہے. آواز آتی ہے, مرید تیرا پیر موجود ہے, تو نے کہا تھا کہ پیر کے سامنے نہیں پینا ہے, تو اس لیے میری شرط ہے تم کو پینا نہیں ہے. دوسری بات یہی ہو جاتا ہے. پھر خیال میں آتا ہے شاید کہ ان کو پتا ہوگا کیونکہ میں مرید ہو گیا ہوں تو پیر خیال تو رکھتا ہی ہے, اس لیے پیچھے پیچھے ہوگا. چلو اب ایسی جگہ چلتے ہیں کہ جہاں پر کوئی نہ پہنچے. چلا گیا, چلتا چلا گیا, ایک ایسی جگہ پہنچا جنگل میں جہاں اس کو 100% یقین تھا کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. اس کے بعد پھر جام نکالتا ہے, پھر گلاس میں انڈیلتا ہے اور نکالنے کے بعد پینے کے لیے ابھی منہ پہ لگاتا ہے. حضرت سیدنا سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں تجھے پتا نہیں ہے جب پیر کامل ہوتا ہے, شیخ کامل و مکمل ہوتا ہے, جب شیخ سچا مقتدا ہوتا ہے اور سچا نبی کی امانتوں کا وارث ہوتا ہے تو وہ اپنے مرید کے بال کی خبر رکھتا ہے. تو اگر دنیا کے کسی خطے میں بھی چلا جائے گا تو تیرا پیر تیرے سامنے وہیں پر چلا جائے گا. تو نے ہم سے شرط لگائی ہے اور جو ہم سے شرط لگا لیتا ہے ہم اس کو کبھی بھی چھوڑتے نہیں ہیں, اس لیے تجھے اب شراب کو چھوڑنا ہی ہوگا. ہم تجھے نہیں چھوڑ سکتے لیکن تجھے شراب کو چھوڑنا ہوگا. پیر کے سامنے جب مرید کو پتا چل گیا تو مرید کی توبہ کر کے اور کہتا ہے حضور اب آپ بات ایسی ہے تو میں آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ پر بیعت سچے دل سے کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا اور سچا پکا مسلمان بن کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ضیاء القمر صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس حکایت سے, اس واقعے سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیر بھی ہو تو کامل ہو, پیر ہو تو مکمل ہو. ایسا نہ ہو جو پیر ہو لیکن پیروں کی طرف, پیر ہو مریدوں کے گھروں پر نظر رکھتا ہو, ان کے مال پر نظر رکھتا ہو. سچی بات ہے کہ پیر ایسا ہو جو مال پر نظر نہ رکھتا ہو بلکہ قلب پر نظر رکھتا ہو, دل پر نظر رکھتا ہو کہ جس کی نگاہ پڑ جائے تو وہ دلوں کو ذاکر کر دے. بخدا یہ بات میں کہہ رہا ہوں, الحمدللہ جس پیر کے نام سے یہ آج آپ کا ادارہ منصوب ہے, جس کو جناب حافظ محبوب عالم صاحب نے قائم کیا ہے, شاید یہاں نہ آئے ہو یا آپ نے ان کو نہ دیکھا ہو, لیکن جو علماء ان سے وابستہ ہیں یہاں پر یہ ہمارے جامعہ کے ان کے مریدی کافی تعداد میں موجود ہیں. آپ ان سے پوچھیں, وہ مفتی آفاق علیہ رحمت الرضوان جن کو حضور شیخ العالم نے تیار کیا, حضرات گرامی اگرچہ علم ظاہر کے اعتبار سے وہ 60 کتابوں کے مصنف تھے, جنہوں نے اپنے چند سالہ دور کے اندر بہت مختصر زندگی ہوئی ہے, 35 سال اپنے دور خدمات میں جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر ایک ادارہ نہیں بلکہ 10 ادارے قائم کر دیے, ہزاروں مسجدوں کے سنگ بنیاد کر دیے, کہ جنہوں نے سینکڑوں مدارس قائم کیے ہیں. حضرات گرامی اس ذات کی نگاہ کیمیا کا اثر یہ تھا کہ جو ان کی صحبت میں آ جاتا تھا چند دن بیٹھتا تھا, اللہ اکبر, ان کی نگاہ کی وجہ سے اور ان کی توجہ کی وجہ سے بڑے بڑے پاپیوں کے دل بھی اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتے تھے اور وہ اللہ کے ذکر سے پرنور ہو جاتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ یا رسول زندہ باد. اس لیے صحبت بہت ضروری ہے. شیخ کامل کی مکمل کی اچھے عالم بامت پیر اگر مل جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیروں کی 2 قسمیں لکھ لی, آج کل پتہ ہی نہیں ہے.
पीर दो तरह के होते हैं, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, शेख ईसाल होता है, शेख इत्तिसाल होता है। मैं आसान लफ्जों में समझाता हूँ, इस्तिलाहात को तो उलमा समझ सकते हैं, आपके लिए बेहतर ये समझ ले कि पीर सही माना में वो होता है जो खुद भी खुदा तक पहुंचा हो और दूसरे को भी खुदा तक पहुंचा दे। अलग क्वालिटी ये है पीर से मुरीद होने के लिए। इसमें कहीं नहीं लिखा किसी किताब में, ना आला हज़रत की किसी किताब में, ना किसी भी आलिम अहले सुन्नत की किताब में ये नहीं लिखा है कि जिसके पीछे बहुत सी गाड़ियां चलती हो या जो बहुत से अंगूठियों वाले हो या बहुत से बाबागिरी करते हो, इसका कहीं जिक्र नहीं है, सिर्फ यही इस्तिलाह है। और दूसरा बयान फरमाया आला हज़रत ने कि जो खुद तो पहुंचा हुआ ना हो, यानी कि खुद दूसरों को तो ना पहुंचा सकता हो लेकिन खुद पहुंचा हुआ हो। ऐसे होते हैं बहुत से लोग कि दूसरों को विलायत की मंजिलें तय नहीं करा सकते, लेकिन खुद ऐसी निस्बतें कामिल रखने वाले हैं कि जो उनसे वाबस्ता हो जाते हैं, कम अज कम वो सुलूक न तय कर सके लेकिन वो नेक बन सकते हैं। हज़रात गिरामी, ये मयार है लेकिन आज हमारे यहाँ इसका भी मयार नहीं है। तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सच्चे जानशीन थे जिस पीर की मैंने बात की है, हज़रत सैयदना वाली से बाग रहमतुल्लाह अलैह। तो आपने इस वाक़ये से इस बात का अंदाजा कर लिया होगा, जब इस उम्मत के एक वली की निगाह का ये आलम है तो मुस्तफा की निगाह का आलम क्या होगा, जो मुस्तफा की निगाह का आलम क्या होगा कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम मक्के में बैठ करके मदीने की चीजें मुलाहिजा फरमा लिया करते थे और मदीने से बैठ करके पूरी कायनात को मुलाहिजा फरमाते थे। इसलिए हम सुन्नी अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में यही अकीदा रखते हैं कि हमारे नबी हमें देख रहे हैं, हमारे नबी हमें सुन रहे हैं, इसलिए आज हम अपने नबी का जिक्र करते हैं। हज़रात गिरामी, और ये अहादीस से साबित है, बड़ी मशहूर हदीसें हैं, जो अपने नबी को याद करता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं। बड़ी मशहूर हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं शबे जुमा या जुमा को जो मुझ पर खुसूसन दुरूद पढ़ता है, सरकार फरमाते हैं खुद मैं उसका दुरूद अपने कानों से समाअत करता हूँ। ये हदीस पाक है, सरकार को सुनते हैं। हज़रात गिरामी, इसलिए जरूरत है हम अपने नबी की बातें जाने। मैं आज बहुत ज्यादा लंबा खिताब न करके चंद बातें अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से अर्ज करके आपके सामने से रुखसत होना चाहूंगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह हुक्म फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर चाहिए कि वो भी खुशी मनाए, चाहिए कि खुशी मनाए। अहले सुन्नत व जमात तो जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ आता है तब भी खुशी मनाते हैं। और इसके अलावा अहले सुन्नत व जमात पूरे साल मिलादे मुस्तफा के प्रोग्राम करते रहते हैं, अपने नबी की खुशी मनाते हैं, जिक्र करते हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके सुन्नी ये समझते हैं कि हम अपनी आखिरत का इंतजाम करते हैं। आज कुछ बदअकीदा लोग हैं कि वो अल्लाह के रसूल के जिक्र पर भी सवाल करते हैं। वो अगर सुन्नी मिलाद मनाते हैं तो उसको गलत करार देते हैं, अगर सुन्नी झंडे लगाते हैं तो उसको गलत करार देते हैं। बारहा उलमाए अहले सुन्नत इस पर दलाइल पेश करते हैं। नकीब अहले सुन्नत ने झंडों की बात की थी, कुछ लोगों ने हमसे भी सवाल किया कि ये आप झंडे लगवाते हैं, ये हरे झंडे लगवाते हैं, इनका सबूत कहाँ से? एक किताब में पढ़ रहा था, मैंने सोचा था कि लाओ मैं अर्ज कर दूं, आप पढ़ें। मवाहिबुन लदुनिया बड़ी मशहूर किताब है, उसे पढ़ लें। सीरत मुस्तफा की बड़ी मशहूर किताब है, सीरत ज़ियाउन नबी, उसे पढ़ लें। और आप बाबे विलादत मुस्तफा को पढ़ें, खुद मुस्लिम शरीफ का बाबे विलादत नबी उसको पढ़ें और आप इस हदीस को पढ़ लें। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे नबी की वालिदा माजिदा फरमाती है कि जिस दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है, सरकार दुनिया में तशरीफ लाते हैं, तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा इरशाद फरमाती है कि मैंने देखा आसमान से फरिश्तों की जमात उतरती है और फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक झंडा लेकर के आते हैं, एक झंडा मशरिक में लगाते हैं, एक झंडा मगरिब में लगाते हैं और एक झंडा काबे की छत पर लगाते हैं। हज़रत गिरामी, जो लोग ये सबूत की बात करते हैं वो इन किताबों को उठा करके देख लें, मुस्लिम शरीफ को उठा करके देख लें, कोई रावी भी बहुत मजबूत है, कोई इधर उधर का रावी नहीं, खुद मेरे
نبی کی والدہ ماجدہ بتا رہی ہے. پوچھتے ہیں کہ اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ تو سنی کہتا ہے اس کا جھنڈے کا ثبوت کہیں اور سے نہیں مصطفیٰ کے گھر سے ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ضیاء القمر صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بات آتی ہے کہ خرچہ کیوں کرتے ہو، خرچ کیوں کرتے ہو، مناتے کیوں؟ ایک بہت اعتراض کے طور پر ہم اس سوال کا جواب سوال کی شکل میں دینا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں ایک یونیورسٹی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. 17 اکتوبر کو، اکتوبر کا مہینہ چلتا ہے، 17 اکتوبر کو سر سید ڈے منایا جاتا ہے. کیا منایا جاتا ہے؟ سر سید ڈے منایا جاتا ہے. اس میں وہ لوگ پوری مسجد سجاتے ہیں، پوری یونیورسٹی سجاتے ہیں، بہت بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں، بہت بڑا پروگرام کرتے ہیں. اور وہ لوگ کرتے ہیں. اور اپنی بار حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنی بار باقاعدہ طور پر جو وہاں پر اسپیشل گیسٹ بلایا گیا ہے وہ دیوبند کا فارغ ہے. اس کو بلایا گیا ہے محفلیں منعقد کرنے کے لیے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سنیں، 17 اکتوبر کو سر سید ڈے منایا جا رہا ہے. جب ان کے فارغین سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں مناتے ہو، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس لیے کہ سر سید کا ہندوستانی قوم مسلم پر احسان ہے. سر سید کا ہندوستانی مسلم قوم کے اوپر احسان ہے کہ اس نے اتنی بڑی یونیورسٹی بنا دی کہ جس سے آج لوگ علم سے بہرامند ہو رہے ہیں. اب آپ یہیں سے سمجھنا ہے حضرات گرامی. اسی طرح سے جو سالانہ جلسہ کرتے ہیں لوگ مدرسوں کے اندر، سالانہ جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، فضیلت کے پروگرام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تمام مدارس کے، چاہے وہ جس فرقے کے لوگ ہوں جو میلاد کا انکار کرتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کے نام سے ہونے والی محفلوں کے خرچے کا حساب لیتے ہیں، حضرات گرامی جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں ہمارے اکابر نے یہ خدمتیں کی ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کام کیے ہیں، اس لیے ہم ان کے نام سے یہ پروگرام کرتے ہیں. تو حضرات اب ایک سنی مسلمان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں یہ محفلیں میلاد کرتے ہو، تو سنی کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جب سر سید نے ایک یونیورسٹی بنا دی جو پوری قوم مسلم کے اوپر اس کا احسان ہے، اس کے احسان کے بدلے میں ہر سال محفلیں منعقد ہوتی ہیں، تو سنی کہتا ہے کہ سر سید کا احسان تو صرف ایک ہندوستان کی قوم کے چند لوگوں کے اوپر ہے، لیکن رحمت للعالمین کا احسان، نبی دو جہاں کا احسان، اللہ کے نبی کا احسان کسی ہندوستانی ایک پر نہیں بلکہ 256 ملکوں کے ہر مسلمان کے اوپر، بلکہ ہر فرد کے اوپر، ہر انسان کے اوپر میرے نبی کا احسان ہے. اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک احسان نہیں کیا ہے، میرے نبی نے صرف ایک احسان نہیں کیا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو ہر چیز میں نبی پاک نے احسان کیا ہے. اگر ہم ان کے احسانوں کی فہرست کو گنانا شروع کریں تو حضرات آپ گن نہیں پاؤ گے. علماء فرماتے ہیں یہ نبی کا احسان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بری چیزوں سے بچایا ہے. کس چیز سے میرے نبی نے بچایا ہے آپ گنتے چلے جائیے اور شکر اللہ کا ادا کرتے جائیے کہ سنی جو بھی کچھ کرتا ہے وہ اپنے نبی کے لیے کیا کرتا ہے. حضرات گرامی میرے نبی نے بچایا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر جو پھیلی ہوئی غلامی کی بڑی بری رسم تھی، سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر اگر رسم غلامی کو ختم کرنے والی ذات ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بچانے کی بات ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ سود حرام ہے، ورنہ پہلے دنیا میں سود کو حلال سمجھ کے کھایا جاتا تھا. میرے نبی نے فرما دیا اس میں تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اس سے ہم کو بچایا ہے. حضرات گرامی زنا سے بچایا گیا ہے. اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات ہیں جن کو ہم ان تمام احسانوں کو سمجھ کر کے ہی ہر سال اپنے نبی کے نام کی محفل میلاد منعقد کیا کرتے ہیں. اس لیے حضرات گرامی چاہے کوئی کچھ بھی کہے اپنے نبی کی خوشی منائے. قرآن کہہ رہا ہے، امر کا صیغہ ہے کہ چاہیے کہ مومن خوشی منائے. ہوا خیر مما یجمعون. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا خوشی منانا یہ اس تمام سے بہتر ہے کہ جسے لوگ جمع کرتے ہیں. اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے، جو تمہارے پاس ہے، اس تمام سے بہتر ہے نبی کی خوشی منانا. اور قرآن کی دیگر آیت میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اپنے نبی کی خوشی مناؤ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اپنے رب کی
ہیبت کا خوب چرچا کیا۔ حضرات گرامی قرآن میں مزید فضائل اور بیان نہ کر کے میں آپ کو ایک ضروری اہم چیز کی طرف اشارہ اور اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ہمیں یہ کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن آج جس ہم مروجہ مزاج کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہم محبت کی بات کرتے ہیں لیکن جس سے محبت رکھی جاتی ہے اس کے قانون کی اور اس کے احکام کی بات نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے کا قرآن حدیث میں حکم ہے اور سختی سے حکم دیا گیا، لیکن آج انہی کا نام لینے والے محبتوں کی دعوے داریاں تو کر رہے ہیں لیکن کرتے وہی جو ان کا دل چاہتا ہے، وہ نہیں کرتے جو نبی چاہتا ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری محبت جب ہی سچی ہو سکتی ہے کہ جب تم نبی کی پیروی کرو گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ کوئی دعویٰ کرے کہ بہت بڑی نظر پیش کر دی، کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے اتنا بڑا خرچے والا پروگرام کر دیا یا کرا دیا، کوئی سوچے کہ میں نے چندہ دے دیا، کوئی سوچے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا اور برائی نہیں چھوڑتا ہے، حرام کام نہیں چھوڑتا، شراب پینے والا ہے شراب پی رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں نے بڑا نیک کام کر دیا ہے، تو کیا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھے، چاہے وہ کتنی بڑی بڑی ڈیگیں بنوانے والے ہوں، چاہے 11ویں کی ڈیگیں بنوائیں چاہے 12ویں کی ڈیگیں بنوائیں، چاہے محرم کا کھچڑا پکوائیں، چاہے کتنی لمبی نظر اور نیاز اور فاتحہ دے لیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے جب تک کہ اطاعت رسول نہیں ہوگی تب تک کہ محبت رسول کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی اس لیے محبت رسول کا حق یہ ہے کہ آپ کے اندر اطاعت رسول کا جذبہ ہونا چاہیے۔ صحابہ سے بڑی محبت کرنے والی جماعت اس دھرتی پر نہیں ہوئی ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جہاں نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے وہی نبی کی محبت میں ہر وہ کام کرتے تھے جو اللہ کے رسول کو پسند تھا، اور جو نبی کو پسند نہیں تھا اس کو بالکل چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ جس دن میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا گیا، تو آپ کو پڑھیں یہ علماء سے پوچھیں، یہ بتائیں گے آپ کو کہ جس دن حرمت شراب ہوئی اس دن مدینے کی گلیوں میں آپ پتہ کر لیں، سیرت کی کتابیں پڑھ لیں کہ پورے شہر کے اندر لوگوں نے دیکھا تھا کہ شراب کے مٹکے صحابہ نے انڈل دیے تھے، بڑے بڑے شراب کے پینے والے تھے، بڑے عادی تھے، لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ حکم مصطفیٰ ہے، ہم اپنے نبی کی خاطر جان کو دے سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کے حکم کو کبھی ٹال نہیں سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے مسجد کے امام سمجھاتے ہیں، ہمارے مبلغ سمجھاتے ہیں، ہمارے علماء سمجھاتے ہیں، لیکن ہم ان کے سامنے ہاں کر جاتے ہیں لیکن گھر پہ وہی کرتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے۔ ہم اپنی تنہائیوں میں اور اپنی جلوتوں میں وہ تمام گناہ کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں حضرات گرامی، جب تک کہ ہم اپنی اصلاح نہ کریں گے، جب تک کہ ہم وہ سدھار نہ لائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کبھی ترقی نہیں ہو سکتی ہے جو آپ چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت کی وہ تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں، انہوں نے اپنے نبی کی خاطر وہ تمام چیزیں برداشت کی ہیں۔ آج ہم سے تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، آج ہم سے تھوڑی سی سردی برداشت نہیں ہوتی۔ سنیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں، ان کی جماعت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ نے آپ کو گرم بالوں کے اوپر ریت کے اوپر لٹا رکھا تھا، سینے پر پتھر رکھ رکھا تھا اور امیہ ہر کوڑے پر یہ کہا کرتا تھا کہ اے بلال محمد کے دین کو چھوڑ دے، محمد کے دین کو چھوڑ دے تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر بلال کہا کرتے تھے اے امیہ اگر تو چاہے تو جتنے بھی مکے کے پہاڑوں کے پتھر ہیں وہ بلال کے سینے پر لا کر کے رکھ دے، اور جتنی تیرے اندر طاقت ہے اتنی زور سے بلال کے اوپر اپنے کوڑے کی ضرب لگاتا چلا جا، لیکن بلال کی زبان سے جب بھی نکلے گا تو اللہ احد کا نعرہ نکلے گا، اللہ الصمد کا نعرہ نکلے گا اور محمد الرسول اللہ کا نعرہ نکلتا رہے گا۔ تو کبھی بھی مجھ کو محمد کی اطاعت سے اور محمد کی محبت سے روک نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کل کے یہ مسلمان جو چند پلیٹ بریانی اور چند سکوں کی خاطر اپنے معاملات کو بدل دیتے ہیں، رات کو کچھ ہوتے ہیں تو صبح کو کچھ اور ہوتے ہیں،
روز صبح کسی کے ساتھ ہے، شام کسی کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یہ تھے، یہ صحابہ تھے جو کہہ دیا کرتے تھے وہی کرتے تھے. صحابہ کی زندگی کو پڑھیں حضرات گرامی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت صہیب آتے ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں. حضرت مصعب بن عمیر آتے ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں. آپ ان کے حالات کو پڑھیں. ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت صہیب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ان کے گھر والوں نے مرچ کی بوری میں بند کر کے مارا تھا. مرچ کی بوری میں بند کر کے مارا تھا اور کہا کرتے تھے اسلام کو چھوڑ دو، ہم تمہیں دولت سے لاد دیں گے. حضرت صہیب نے کہا تھا اگر تم چاہو کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں اور تم میرے ہاتھوں میں لا کر کے دنیا کی ساری نعمتیں بھی لا کر کے رکھ دو تو میں محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. حضرت مصعب بن عمیر کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا. حضرت مصعب بن عمیر ہے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. حضرت مصعب بن عمیر کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا مجلس میں بیٹھے ہوئے سرکار دیکھ کر کے رونے لگے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا مصعب بن عمیر ہے، اس کی شان یہ تھی کہ جب مکے کی گلیوں سے نکلا کرتا تھا تو عطر کی خوشبوئیں مہکا کرتی تھی. حضرت مصعب بن عمیر بڑے رئیس کے بیٹے تھے، لیکن اسلام قبول کیا تو ان کے مالدار باپ نے گھر سے بے دخل کر دیا اور کہا اگر تمہیں مسلمان ہو کے رہنا ہے تو میری دولت سے مطلب نہیں ہے، 1 روپیہ بھی تمہیں ہم نہیں دیں گے کیونکہ تم مسلمان ہو چکے ہو. اب تم جا کے تمہیں نمازیں پڑھنا تو جاؤ نمازیں ہی پڑھو، محمد کی ہی باتیں مانو. اللہ اکبر. مصعب بن عمیر نے کہا تھا ہاں اگر اسلام کی خاطر مجھے دولت سے بے دخل ہونا پڑے گا تو قبول کر لوں گا، لیکن محمد کا دامن نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی ضیاء القمر صاحب دولا. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. آج ہم سے کیا ہم سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. ہم کیا چھوڑ رہے ہیں؟ ہم چھوڑ رہے ہیں اپنے دین کی باتیں چھوڑ رہے ہیں. ہم نے ٹوپی لگانا چھوڑ دی اور داڑھی دکھانا تو پتہ نہیں کب کی چھوڑ رکھی ہے. اکثر نے چھوڑ رکھی ہے کہ نہیں بھائی؟ اکثر نے چھوڑ رکھی ہے. عورتوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا، مردوں نے داڑھی رکھنا چھوڑ دی. یہ دونوں برابر کی چیزیں ہیں تقریباً. اور یاد رکھیں اللہ کے رسول نے عزت قرار دیا دونوں. پردہ عورت کی عزت ہے اور داڑھی مرد کی عزت کو بڑھاتی ہے. آپ دیکھ لیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں کہ جب مسلمانوں نے اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کیا اور اپنے نبی کے طریقے کو اپنایا تو آپ یاد رکھیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں عیسائیوں نے پوری کوششیں کر ڈالی تھی، لیکن اللہ اکبر یہ نبی کے جاننے والے تھے، نبی کے ماننے والے تھے کہ انہوں نے بیت المقدس کو نبی کی سنتوں پر عمل کر کے فتح کر لیا تھا اور دنیا کو بتا دیا تھا کہ جو مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنے والے ہیں. وہ ڈرتے نہیں تھے. آج تم سب سے ڈر رہے ہو. تم نے دوسروں کی خاطر. اب تو سننے میں ایسا بھی آ رہا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں سفر کرو تو بیٹا ٹوپی لگا کے مت جاؤ. بچوں سے کہہ دیتے ہیں کرتا پاجامہ پہن کے نہیں جاتے لوگ ڈر کے مارے، پینٹ شرٹ پہن کے جاتے. اب تو بہت سے لوگ دھاگے واگے باندھنے لگے، اس لیے باندھ کر کے جاتے ہیں. نہیں، اللہ اوپر عقیدے میں بہت کمی آ رہی ہے اور اس طرف دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے. کچھ تو باباؤں کے چکر میں دھاگے باندھ رہے ہیں اور کچھ لوگ ڈر کے چکر میں. مسلمان نہ ڈرتا ہے نہ کسی بابا گیری سے متاثر ہوتا ہے. مسلمان ڈرتا ہے تو صرف اپنے اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ کسی بابا پر یقین نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ اپنے نبی پر یقین رکھتا ہے. اس لیے یاد رکھو اپنے عقیدے کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ ڈر نکالنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں دنیا میں بہت فسادات ہوتے رہے، آج نہیں ہو رہے. آپ سوچ رہے کہ یوگی اور مودی کی حکومت ہے تو ہم پر ٹارچر کیا جا رہا ہے. پڑھو اسلام کی تاریخ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. شہزادہ حضور بہر الانفاق شہزادہ